अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। मईशत एक बार फिर मौजूद बहस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर्जे और खसारे के बोझ तले दबी हुई है। इस वक्त एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि इससे निकलने का हल क्या है, निकला कैसे जाएगा, क्योंकि मजमूई तौर के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने इब्तदाई 5 माह के दौरान अंदरूनी बैरूनी तौर पर 22 खरब 40 अरब रुपए का कर्ज ले लिया है। करंट अकाउंट खसारे ने हुकूमत को बैरूनी खला पूरा करने के लिए डॉलर हासिल करने पर मजबूर किया है। यह बताया गया है स्टेट बैंक की जानिब से 5 माह के दौरान हुकूमत का कुल खसारा 9.25% इजाफे के साथ 264 खरब 52 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हुकूमत का मुल्की खसारा 907 अरब रुपए से बढ़कर 173 खरब 23 अरब रुपए हो गया है। बैरूनी कर्जा 13 खरब 34 अरब रुपए से बढ़कर 91 खरब 3 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। और बैरूनी कर्जे में इजाफे की बजाय डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 15% तक की कमी भी है। यह भी एक अहम बात है कि जो डिवैल्यूएशन हुई है, रुपए की कदर में कमी हुई है, उससे भी जो कर्जों की मालियत है उसमें इजाफा हुआ है और इसका सामना भी मौजूदा हुकूमत को करना पड़ रहा है। पहले 5 माह में मुख्तसर मुद्दत का कर्ज 11 खरब 68 अरब से बढ़कर 100 खरब 57 अरब रुपए हो गया है और बॉन्ड्स की कदर 333 अरब रुपए की कमी 5 माह में बॉन्ड्स आमदनी कम होकर 34 खरब 67 अरब रुपए हो गई है। मजमूई तौर के ऊपर इस वक्त जो मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज हैं उससे काम नहीं चलेगा, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं उनसे काम चलाना पड़ेगा। मजमूई तौर के ऊपर वो इकदाम उठाने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत, बिजनेस, कारोबार, महंगाई और बिलखुसूस जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल करने की जरूरत है। जो इमदाद बैरून मुल्क से ली जा रही है, जो दोस्त ममालिक दे रहे हैं, वो अपनी जगह पर ठीक हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं है और मुस्तकिल मसले का हल नहीं है। शॉर्ट टर्म कम से कम मसला हल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जाके मजमूई तौर पर हुकूमत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और पड़ रहा है। इस पर बात करते हैं, तज्जियाकार हैं हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए खुर्रम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। जरा बताइएगा कि 2.24 ट्रिलियन 5 माह में बोरोइंग हुई है, यह कर्ज लिया गया है, ये क्या कुछ हो रहा है हुकूमत के साथ? ये हो रहा है कि इन लोगों से फिलहाल अपनी जो डायरेक्शन है वो काबू नहीं की जा रही। तो जो मुश्किल फैसले करने हैं, मिसाल के तौर इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आई है, कोई तकरीबन 175 अरब रुपए तक की, और अखराजात जो हैं उनके ऊपर भी काबू नहीं किया जा रहा। तो नॉन बजटेड अखराजात भी जो है वो भी इंक्रीज किए चले जा रहे हैं। तो अभी जो माली खसारा है उसमें कई एस्टिमेट्स हमें कह रहे हैं कि 6.0% जीडीपी तक पहुंच सकता है ये, जो एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा अगर इसको फिलहाल काबू नहीं किया गया। और जब तक रेवेन्यूज नहीं या जब तक ये टैक्सेस नहीं पैदा करेंगे तो तब तक बोरोइंग से इनको अपना मेकअप करना पड़ेगा, कर्जे ले लेके अपनी शॉर्टफॉल मेकअप करनी पड़ेगी। तो ये जो आपने फिगर दिया है 2.4 ट्रिलियन रुपए का, इसमें एक्चुअली 907 अरब रुपए जो है वो डोमेस्टिक बोरोइंग है, बाकी जो है वो एक्सटर्नल बोरोइंग है जिसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो डिवैल्यूएशन की वजह से ही हुआ है। तो एक्सटर्नल साइड पे ज्यादा इजाफा इतना ज्यादा नहीं आ रहा। इस दफा ज्यादा इजाफा बोरोइंग हमें डोमेस्टिक साइड पे नजर आ रहा है, तो बैंकिंग सिस्टम से और काफी हद तक नोट छाप के भी। खुर्रम साहब, ऑस्टेरिटी मेजर्स का इस हुकूमत ने ऐलान किया था, आते के साथ ही जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, अखराजात में कमी है उसकी बात की गई। इन इक़दामात से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो देखिए दिखावट की बातें थी सिर्फ। जिन लोगों को पता होता है इन चीजों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, उनको अच्छी तरह अंदाजा है कि जिस स्केल के आपके पास डेफिसिट्स मौजूद है आपकी इकोनॉमी में, तो आप 2-4 भैंसें और 2-4 गाड़ियां बेच के नहीं पूरा कर सकते उनको। तो ऑस्टेरिटी की जो बातें थी वो तो दिखावट के लिए ठीक है कि आप अगर आवाम को ही दिखाना चाह रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक आम से आदमी की तरह का लाइफस्टाइल रख रहा है, लेकिन वो भी सच पूरा तो नहीं किया गया उनसे। जैसे उन्होंने कहा था कि पीएम हाउस को खाली करके यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अभी हमने देखा है कि पीएम हाउस में ही उन्होंने रिसीव किया अपने गैर मुल्की मेहमान जो आए हैं।
اور اب ان کا وہ پلان نہیں رہا. اب اس کو رکھیں گے پی ایم ہاؤس کو. اپنی جو مرسیڈیز گاڑیوں کی جو فلیٹ تھی, اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کے پاس غیر ملکی مہمان آتے ہیں. جو انہوں نے غیر ملکی دائرے کیے ہیں خود, وہ ایک لیز یا پرائیویٹ جیٹ پہ کیے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کمرشل ایئر لائنس پہ اگر آپ اسٹیٹ وزٹس کریں گے تو اس میں ٹائم جتنا ایٹ اپ ہو جاتا ہے, اس کی بھی کاسٹ ہوتی ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے. اور سب سے اوپر تو جو آپ کے مالی خسارے ہیں, جو آپ کا ایکسٹرنل سائڈ پہ خسارہ, جو آپ کی جس رفتار سے آپ کے زر مبادلہ گر رہے ہیں, ان چیزوں کو آپ پی ایم ہاؤس کی چیزیں آپشن کر کے نیلام کر کے نہیں پورا کر سکتے. آپ کو پالیسی ڈائریکشن چاہیے, آپ کو باقاعدہ ٹیکسز اور ریونیوز کی ایک ویژن چاہیے. اور اب جا کے کچھ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے, لیکن 6 مہینے گزر چکے ہیں, آپ پوری طرح سے قابو نہیں کیا. خرم صاحب, لیکن پاکستان تحریک انصاف انہی تمام باتوں کے اوپر ماضی کی حکومت پر بہت زیادہ تنقید کیا کرتی تھی, اب خود اسی راستے پر ہی کیوں چل رہی ہے؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک فکسڈ پوائنٹ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اٹیک کرتی ہے جو بھی چیزیں گورنمنٹ کرے, اور خود جب پاور میں آ جاتے ہیں تو وہی چیزیں خود کرنی پڑتی ہیں ان کو. تو خان صاحب کی بھی کچھ کہانی اسی طرح کی شیپ اپ کر رہی ہے. وہ جتنا انہوں نے باتیں کی تھی کہ ان کی حکومت مختلف ہوئے گی, فی الحال تو نہیں لگ رہا. فی الحال تو لگ رہا ہے کہ مجبوری میں ان کو بھی وہی چیزیں کرنی پڑیں گی جو ماضی میں جن حکومتوں کو اور جن پارٹیز کے ساتھ یہ تنقید کیا کرتے تھے وہ کرتی تھی. یعنی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, یعنی کہ سعودی عرب سے جا کے پیسے مانگنے ہیں انہوں نے, یعنی کہ سی پیک میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ان ڈیلز میں, لیکن جب خود پاور میں آئے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ پبلک کرنے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ ایل این جی ڈیلز میں انہوں نے کہا تھا کرپشن ہوئی ہے اور یہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور ری نیگوشیٹ کریں گے, لیکن پاور میں آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ اس کی کوئی گنجائش ہے بھی نہیں, اور نہ ان کو کوئی خاص بھی کرپشن نظر آ رہی ہے اس میں. آئی ایم ایف جانا ہے, کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پیٹرول کے اوپر ٹیکسز لگانا, بجلی کے اوپر ٹیکسز لگانا, یہ سارے سٹیپس ان کو لینے پڑیں گے. تو ابھی فی الحال تو لگ رہا ہے کہ مجبوری پہ ہی چل رہی ہے یہ گورنمنٹ. ان کی اپنی قسم کی ویژن جو ہے وہ ابھی تک تو نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اپنی کوئی ویژن نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف بڑا اپنے طور پہ اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد کی جو ملاقات ہوئی, اس میں اس چیز کو دکھایا یہ گیا اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, اور ایسے حالات کے اندر پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہے اور وہ یہاں آ کر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں تو بہت بڑا ایک پروگرام ویسے ہی رن کر رہے ہیں پاکستان میں. جو آپ کا سارا پولیو, پاکستان میں جو پولیو ویکسینیشن کا پروگرام ہے اس میں زیادہ تر جو کنٹریبیوشن ہے وہ انہی کی فاؤنڈیشن کی ہے. اب کچھ اور نکل رہی ہے باتیں کہ پولیو ویکسینیشن پروگرام پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ تو اس پہ مزید اور ابھی کچھ پیسے ڈالنے کی اور اس کو دوبارہ اور چالو کرنے کی گنجائش ہے. بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک ہیلتھ کا ادارہ ہے, وہ کمرشل ادارہ نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ آگے کرے آپ کی اکانومی میں. وہ بیسکلی ہیلتھ اور صحت ریلیٹڈ پروگرامز چلاتے ہیں. لیکن جو سعودی عرب سے باتیں ہو رہی ہیں ابھی ایک میگا سٹی بنانے کی اور آئل سیکٹر میں تمام انویسٹمنٹ لانے کی, اور جو چائنا سے باتیں ہو رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ لانے کی, یہ چیزیں چینج کر سکتی ہیں اگر ان کو کامیابی سے امپلیمنٹ کر دیا گیا. اگر آپ نے صحیح پالیسی مکس پاکستان میں لے آئے اور اس کے تحت آپ نے صحیح درست انسینٹیوز دے دیے ان انویسٹرز کو, تو پھر پاسبلٹی ہے کہ یہاں سے کچھ ایک جمپ سٹارٹ مل سکتا ہے. اور ادھر کام تو ہو رہا ہے ابھی فی الحال. ابھی دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ لوگ اس کو ایک ایسے نقطے تک لے جا سکتے ہیں جہاں پہ ٹھیک ہے. خرم صاحب, یہ جو موجودہ سچویشن ہے ان قرضوں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی آپ پروجیکٹڈ کوئی ٹریجیکٹری کوئی ایسی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اس سچویشن یہ کب تک کیری فارورڈ کرے گی؟ کیونکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ معاملات ہیں, صورتحال بن رہی ہے, قرضے ہیں, خسارے ہیں, ایکسپورٹس ہیں نہیں ہماری, کب تک آپ اس کو پروجیکٹڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچویشن حکومت کے لیے اور عوام کے لیے اسی طرح سے ہی چلتی رہے گی؟ دیکھیں, پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تو کوئی لگ بھگ 1.5 سے 2 ارب ڈالر ماہانہ ہے. یعنی کہ آپ کی اکانومی کو اب 1.5 سے 2 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے باہر سے کہیں سے پیدا کرنے کے لیے, صرف اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے.
تو اس کے لیے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو ہمیں کمٹمنٹس نظر آ رہی ہیں کہ سعودی عرب سے $6 ارب کا پیکج آ گیا ہے, یہاں سے مزید $6 ارب اور کا پیکج UAE سے کمٹ تو کر دیا گیا ہے. اگر آپ اسیوم کریں گے یہ سارے پیسے آ جائیں گے پاکستان میں کیش فارم میں یا آئل فیسلٹی کے فارم میں, تو آپ کو مشکل سے 6 مہینے کی مہلت مل جاتی ہے اس میں سے اس ساری رقم کو ملا کے. اگر آپ اس میں سے لگا دیں کہ $2-3 ارب آپ کو چائنا سے بھی مل جائیں مثال کے طور, ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں ابھی $2 ارب تک کی تو بات ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے شاید وہ 3 تک لے جائیں کچھ کر کے. اگر آپ بیسٹ کیس سینیریو لگا دیں تو آپ 6 سے 7 مہینے لے جائیں گے اس کہانی کو. اگر آپ نے بیچ میں تھوڑے سے اور قطر سے بھی کچھ نیگوشیٹ کر لیا, 1-2-3 ارب اور آ گئے, آپ 7 سے 8 مہینے لے جائیں گے. آپ اس کو 9 مہینے تک کھینچ لیں گے. بے شک بہت سے بہت ہوا تو آپ اس کو اس طرح سے مشکل سے 1 سال اور کھینچ لیں. 2019 تو آپ شاید اس طرح سے ہی بغیر کسی ڈائریکشن کے باہر سے پیسے مانگ کے آپ شاید کھینچ کے نکال لیں گے. سوال جو ہمیشہ بار بار پیدا ہو رہے ہیں, جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پوچھ رہی ہیں, جو IMF پوچھ رہا ہے, جو پاکستان کے بانڈ انویسٹرز پوچھ رہے ہیں, جو پاکستان کے ڈومیسٹک سرمایہ کار پوچھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے. اور وہاں پہ ابھی تک سناٹا ہے. تو ساری نظریں تو ادھر گئی ہوئی ہیں, ناٹ آن دیز بلینز دیٹ آر کمنگ ان بٹ آن دا پلان دیٹ واٹ ٹو ڈو آفٹر دیز بلینز ہیو گون آؤٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. خرم حسین صاحب اس پر بات کر رہے تھے اور یقیناً سوالات بہت سارے سوالات ذہن میں ہیں اور ان کے جواب چاہیے, لیکن وہ اسٹیپس لینے ہوں گے حکومت کو, وہ اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی جس کے بعد جو شارٹ ٹرم میجرز ہیں وہ نہیں بلکہ لانگ ٹرم میجرز اور سسٹینیبل میجرز جو ہیں وہ اکانومی کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں. بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب. لیکن اسی چیز کے اوپر ہم ذرا بات کرتے ہیں. محمد سہیل صاحب جو کہ CEO ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے, وہ بھی ایکسپرٹ اور ماہر معاشیات, ان سے بھی اسی معاملے کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت وہ اس سچویشن کو اور سناریو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سہیل صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک یہ غیر یقینی صورتحال ہے, جو سچویشن اب تک یہ کیری فارورڈ ہوتی چلی آ رہی ہے اور اب یہ گورنمنٹ بھی اسی سچویشن کو فیس کر رہی ہے اکانومی کے حوالے سے, آخر یہ قابو میں لانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی ہے گورنمنٹ؟ دو چیزیں ہیں, ایک آپ نے اکانومی سے پوچھا, دوسرا آپ نے جو پاکستان کا ڈیٹ بڑھا ہے اس سلسلے میں. اکانومی کی کنڈیشن پچھلی حکومت کے جاتے ہی کافی کشیدہ ہو گئی تھی, خاص طور سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو ایشوز تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی وہ بھی افیکٹ کر رہی تھی. مگر یہی کی جا رہی تھی کہ اس حکومت کے آنے سے جب پولیٹیکل رسک کم ہو جائے گا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی تو کچھ بہتری نظر آئے گی. مگر توقعات کے برعکس جو چیزیں ہو رہی ہیں حکومتی سطح پہ وہ کافی سلو ہیں, ڈیسیژن میکنگ بھی کافی سلو ہے. اور سب سے بڑا جو ایشو ہے انویسٹرز کے اور بزنس مین کے کانفیڈنس کو افیکٹ کر رہا ہے, وہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس حکومت کا اکانومک روڈ میپ کیا ہے, پلان کیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو IMF سے لون لینا ہے اس میں بھی انسرٹنٹی ہو رہی ہے. اور اگر ہم کمپیئر کریں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تو وہ 6 ہفتے میں انہوں نے لون کی ڈیل کمپلیٹ کر لی تھی, ساگدار نے بھی کوئی 2 مہینے میں کر لی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکانومی میں ایک شدید سلو ڈاؤن دیکھا جا رہا ہے اور GDP کی شرح توقع ہے کہ 3 سے 4% ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ایک اور فیکٹر ہے جو آن گوئنگ اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے, اس کا بھی انڈائریکٹ اثر بزنس کمیونٹی پہ, انویسٹرز کے سینٹیمنٹس پہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ سیمنٹ ہو, اسٹیل ہو, آئل ہو, سب کی پیداوار نہ صرف افیکٹ ہوئی ہے بلکہ کہیں کہیں تو وہ نیگیٹو گروتھ بھی شو کر رہی ہے. اچھا, حکومتی جو ترجمان ہے ماد نظر معیشت کے حوالے سے, جو حکومتی ملکی جو قرضہ ہے اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ 15.5% جو ڈیویلویشن ہوا ہے روپی کا, اس کی وجہ سے بھی 1.33 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے. بالکل, ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بھی اضافہ ہوا ہے, حکومت کی بوروئنگ بھی بڑی ہے. اور یہی آرگومنٹ میرے خیال میں پچھلی حکومت کے ساتھ بھی تھا کہ پچھلی حکومت میں بھی جب اکانومی بڑھتی ہے تو بوروئنگ بھی بڑھتی ہے اور ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اول تو یہ ہے کہ جو بوروئنگ ہے وہ اتنی بری ہوتی نہیں ہے جتنا میرے خیال میں ایک پورٹری کیا جاتا ہے. جب تک حکومت کے پاس وسائل ہیں, ریونیو ہے اس کو ری پے کرنے کے لیے, تو وہ مہنگی نہیں ہوتی. مگر ابھی المیہ یہ ہوا ہے پچھلے 5 مہینے ڈی ویلیویشن سے
اور انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے جو ڈیٹ بڑھ رہا ہے اور جو ٹیکس کے ریونیو کم ہو رہے ہیں اس سے جو ڈیٹ بڑھ رہا ہے اس کی رفتار بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اسی طرح رہے گی، اور اس میں کنٹری ٹو ایکسپیکٹیشن کمی تو ہم سوچ نہیں سکتے، کا انکریز بھی جو ہے اس میں بھی سلو ڈاؤن نظر نہیں آتا. تو یہ جو ڈیٹ کی سچویشن ہے یہ پہلے بھی الارمنگ تھی، ابھی بھی الارمنگ ہے، اور اگر یہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوا ہے تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ڈیٹ تو کرنا ہے، مگر حکومت کے پاس کوئی ایسے اسٹیپس ابھی تک نہیں لیے گئے کہ اس ڈیٹ جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو ری پے کے لیے کوئی ٹیکسیشن میجرز ہوں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ روکنا ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب، جو دوست ممالک سے پیکیجز لیے جا رہے ہیں، پاکستان کو اس سے امداد یا اس میں مدد یا اس سچویشن سے باہر نکلنے میں کس حد تک جو پاسبلٹی ہے وہ اس سے ہو سکتی ہے؟ شارٹ ٹرم تو ہیلپ آؤٹ کریں گے، بٹ ابھی تک جو $2 بلین باتیں ہیں کہ UAE سے بھی آئیں گے، بٹ وہ جب آئیں گے، بٹ یہ شارٹ ٹرم ایک ریلیف ضرور پرووائڈ کریں گے بیلنس آف پیمنٹ، مگر یہ لانگ ٹرم سولوشن بالکل نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کو کم کرنا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. دوسری جانب ایک ایشو ہے جس کی طرف IMF نے بھی اشارہ کیا، ریٹنگ ایجنسی بھی اشارہ کر رہی ہیں، نمبرز آئے ہیں وہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ فسکل اکاؤنٹ کا بھی مسئلہ ہے. جو 3 مہینے کے نمبر ہیں فسکل اکاؤنٹ کے وہ پچھلے سال سے 25% ہی زیادہ ہیں، اور جو ایویلویشن ہوا ہے اور جو انٹرسٹ ہیں اس سے ہمارے اندازے کے مطابق حکومت کو جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے اس کی مد میں کوئی 800 ارب روپے کا گیپ جائے گا 12 مہینے میں. تو حکومت کو یا تو 800 ارب روپے کے ٹیکس بڑھانے پڑیں گے یا 800 ارب روپے کے قریب خرچے کم کرنے پڑیں گے، یا کمبینیشن آف بوتھ کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ جو فرینڈلی کنٹری سے امداد ہے وہ شارٹ ٹرم میں ضرور ہیلپ کرے گی. لانگ ٹرم کے لیے حکومت کو ایکسپورٹ بڑھانے کی پالیسی یا کوئی اور پالیسی بنانی پڑے گی، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے شارٹ ٹرم میں وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ جو بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب، جو ایکسپورٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ایکسپورٹس بڑھانا بہت ضروری ہے، تو کیا ہمارے پاس کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے اور کیا اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس کہ ہماری ایکسپورٹس آنے والے دنوں میں ایکسیڈ کر جائے، امپروو کر جائے؟ نہیں، کوئی بہت ڈراسٹک آؤٹ آف باکس اور کریٹو میجر تو ابھی تک نظر نہیں آئے، آلدو ٹیکسٹائل سیکٹر کو تھوڑا بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے جس سے تھوڑی بہت امپروومنٹ ضرور ہوگی، مگر ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اگر ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں پچھلے سالوں میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. ٹیکسٹائل کی کمپنیوں نے اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اپنے بزنس میں نہیں کیا ہے. تو یہ ایکسپورٹ بڑھانا بھی ایک مشکل پینفل کام ہے جس کے لیے بہت ہی سیریس مارکیٹنگ پہ میجرز لینے پڑیں گے، اور ہمیں صرف ٹیکسٹائل کو نہیں، ہمیں دوسری جو انڈسٹریز ہیں جس طرح اگر ہم نیبرنگ کنٹری انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پہ جیمز اینڈ انڈسٹریز ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، وہ سیکٹر جس کو حکومت کو ایکسپلور کرنا چاہیے، جو اب تک بظاہر نہیں لگ رہا کہ ایگریسولی ایکسپلور کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد سہیل، CEO ٹاپ لائن سیکیورٹیز پر بات کر رہے تھے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا بہت ضروری ہے. حکمت عملی اگر اسمارٹ ہوگی تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس معیشت کا جو بحران یا پھر اس فرنٹ کے اوپر حکومت کو جو ایک چیلنج درپیش ہے اس سے نکلنے میں آسانی ہو سکے گی. کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے، اس کے بعد بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے دیے گئے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، اور جس میں یہ کہا گیا کہ کسی دوسرے کی جنگ اب پاکستان نہیں لڑے گا. یہ اصولی اور موقف اپنا لیا گیا ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو صورتحال ہے، جو پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کیسے ممکن ہو سکے گا. ایک بریک کے بعد پاکستان کا دوسروں کی جنگ نہ لڑنے کا یہ اصولی فیصلہ ہے. وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو کے اندر یہ موقف اپنایا ہے کہ اب پاکستان کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال نہیں ہوگا. دوسروں کی امداد اور قرضے مفت نہیں ہوتے، اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے. پاکستان بہت بھاری قیمت ادا کر چکا.
تو پاکستان پر ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات یک طرفہ رہے ہیں. پاکستان اور کسی کے لیے نہیں لڑے گا. ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہوگی جو پاکستانی عوام کے مفاد میں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں، جسے آج سب نے تسلیم بھی کیا. پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر طالبان، امریکہ اور افغان حکام کو آمادہ کر سکتا ہے. پاکستان اور بھارت ایٹمی ملک کے اختلافات کو جنگ سے حل کرنا خودکشی ہوگی. لیکن ایک اور بات ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ دوسروں کی امداد و قرض مفت نہیں ہوتے، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور پاکستان پہلے ہی ایک بھاری قیمت چکا ہے. موجودہ صورتحال کے اندر جبکہ ہم امداد بھی لے رہے ہیں، معاشی پیکیجز بھی لے رہے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، جس میں دوست ملک چائنا بھی ہے، جس میں ملیشیا بھی ہے، دوست ممالک جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے دورے کیے اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات انہوں نے اپنے ان بیرونی دوروں کے ذریعے اٹھانے کی کوشش کی کہ کہیں سے پاکستان کی جو معاشی بہتری ہے اس کو مزید اور اٹھایا جا سکے، اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. اگر اب بھی یہ لے رہے ہیں تو مستقبل کے اندر کیسے آج یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے، یا ہمیں مجبور نہیں کیا جائے گا، یا ہمیں دوبارہ سے کہا نہیں جائے گا کہ ہم نے مشکل وقت میں پاکستان آپ کی مدد کی، اب ہمارے اوپر وقت آن پڑا ہے، آئیں اور ہماری مدد کریں، تو کیا اس وقت پاکستان انکار کر سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل اعجاز اعوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار، گفتگو کریں گے اور تجزیہ بھی کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا ذرا کہ وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اب پاکستان کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال نہیں ہوگا. اس ساری صورتحال کے اندر، اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں، ذرا ہمارے پاس اس شارٹ بھی ہے، مجھے پروڈیوسر صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ اس شارٹ کو ہم بھی چلا سکتے ہیں، تو ذرا پلے کیجئے جی، سن لیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد جلسہ میں آپ کی طرف آؤں گا. Pakistan paid a huge price, and what all I'm saying is that from now onwards, Pakistan is not going to fight anyone's war. It's not going to be treated like a hired gun, paid to do someone else's job. Our foreign policy will be what is good for people of Pakistan. And we think that rather than what was the previous mantra of doing more, we were always expected to do more. Now Pakistan is going to be an ally in peace. We're going to do our best to help Afghanistan have a peaceful transition, have a political settlement. That's what Pakistan should do. But we are never going to participate in someone else's war again. جنرل صاحب، پاکستان کسی اور کی جنگ میں اب مزید پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، نہیں حصہ بنے گا کسی اور کی جنگ کا. کیا کہتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے، اور باقی اب اصولی فیصلہ ہے یہ پاکستان کا؟ جی فرید، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، ابھی میرے خیال میں ابھی ہم اس ماضی کا جو ٹریک ہے اس سے ابھی باہر نکل آنا چاہیے. ہائنڈ سائڈ سے تنقید بھی بہت آسان ہوتی ہے، اور جو انوائرمنٹ تھا ڈیسیجن میکنگ کا، اس میں سم مسٹیکس ور میڈ. لیکن بات ابھی یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جنگ لڑنے کی دعوت کوئی بھی نہیں دے رہا ابھی ہمارا اور نہ ہمیں ڈو مور کا کوئی مزید کہہ رہا ہے. اب تو وہ سارا موقف چینج ہو چکا ہے، اور ہماری جو اصولی موقف تھا، جو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی کہتے رہے، جب یہ ان کی KPK میں گورنمنٹ تھی، انہوں نے کنٹینرز کے راستے بھی بلاک کیے، لاجسٹک میں بھی انہوں نے اس راستے روکنے کی کوشش کی. ان کا ایک موقف ہے اور بہت حد تک درست بھی وہ تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے آگے کس طرف جانا ہے. کوئی ملک ہمیں یہ دعوت نہیں دے رہا کہ آپ ہماری جنگ لڑو. دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارے اصولی موقف جو ہے اس کی فتح ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کا امن بندوق کے ذریعے نہیں آئے گا، جنگ کا حل نہیں آئے گا، افغان لیڈ اور ریجن اونڈ سولوشن ہوگا تو امن قائم ہوگا. اب اس موقف کی تائید امریکہ بھی کر چکا ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، ریجنل کنٹریز کے بھی وہ ابھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ریجنل کنٹریز کو لے کر ہی افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کا حل تلاش کیا جائے گا. جو وارنگ فیکشن ہے، جو طالبان ہے افغانستان کے، ان کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں، اور جو زلمے خلیل زاد انیشیٹو ہے یا جو دوحہ انیشیٹو ہے اس میں بھی ہم نے ان کی معاونت کی ہے. اور ابھی ہم جس طرح ابھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم امن میں معاونت کریں گے، وہ ہم نے شروع کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کلمینیٹنگ سٹروک یہ حکومت کیسے پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیتی ہوئی جنگ کو
ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی چیز کے اوپر، جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دوسروں کی امداد اور قرضے مفت نہیں ہوتے، وہ ہم کہتے ہیں کہ there is no free lunch، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، چکانی پڑتی ہے۔ ایک ایسا ملک پاکستان اس وقت، جبکہ آپ کی ہماری جو اکانومی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے فرینڈلی کنٹریز کے پاس جا رہے ہیں، ان سے اکنامک پیکیجز، ان سے ہیلپ سیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب جب اس طرح کی بات ہوگی تو مستقبل کے اندر امکان تو یہ موجود رہتا ہے کہ جب مشکل وقت نے ہمارا ساتھ دیا گیا اور کل ان پر اگر کوئی مشکل پڑی تو وہ ہم سے ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں کہ جناب آئیے ہماری بھی مدد کیجیے۔ جی دیکھنا یہ ہے کہ وہ امداد کس نوعیت کی مانگتے ہیں، یہ ان کا بالکل کہنا درست ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ریالٹی ہے کہ there are no free lunches in the world۔ جو ملک 3 ارب ڈالر اور 6 ارب ڈالر اور 2 ارب ڈالر دے رہے ہیں ہماری اکانومی کو سہارا دینے کے لیے، وہ پرائم منسٹر کی ذات کو نہیں دے رہے۔ جی وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ 3 سال کا آئل بھی دے رہے ہیں، تو وہ پرائم منسٹر کا پرسنل گفٹ نہیں ہے، it is to the nation of Pakistan, of course, under the leadership of the present prime minister۔ ان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، ان کی ایک ساکھ ہے جس کو آنر کر رہے ہیں ہمارے فرینڈز۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کل اگر سعودی عربیہ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے خدا نہ خواستہ، تو اس میں ہمیں یقیناً ان کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی اور ایون انٹرنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ملٹریلی بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا دفاعی انداز میں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی خاطر ہمیں جا کر کسی اور ملک میں جنگ لڑنی ہوگی، اور شاید یہی پرائم منسٹر آف پاکستان کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ پہلے ہمارا پارلیمان اس پر ایک ڈیسیژن دے چکا ہے جب ہم نے یمن میں فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب اس پہ ناراضگی بھی تو ہوئی تھی۔ جی ناراضگی ہوئی تھی، بالکل، ایمریٹس بھی ناراض ہوئے، سعودی عربیہ بھی ناراض ہوئے، پھر ہم نے جو اسلامک ممالک کا متحدہ کولیشن بنی تھی اس میں ہمیں ممبر بھی بنایا گیا، ہم نے اس کی ممبرشپ بھی ایکسیپٹ کر لی۔ لیکن ابھی جو سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے اس وقت کھڑی ہے، جو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے ساتھ لنکڈ ایڈوانٹیجز بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے اس پیس پروسیس کو کتنا کریڈیبل بناتے ہیں۔ کیا ایک اور جنیوا ایکارڈ کریں گے جو پھر کل تتر بتر ہو جائے گا یا منتشر ہو جائے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس کو اس وقت جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے سربراہان ہیں وہ ہیں، سیکیورٹی ہے، فورن ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا جامع منصوبہ امن کا بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ملٹی ایتھنک گورنمنٹ جو الیکشن کی صورت میں آئے، یا ایک نیشنل گورنمنٹ ملٹی ایتھنک افغانستان میں بناتے ہیں جس میں تمام فیکشنز کو کنونس کر لیا جائے اور امریکنز کو ایک فیس سیونگ کے ساتھ وہاں وڈرال کے لیے آمادہ کر لیا جائے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، ہمارے موقف کی جیت ہوگی، افغانستان کے عوام سکھ کا سانس لیں گے، اور یقیناً اس امن سے ہم بہت بڑے فوائد حاصل کریں گے اور پورا ریجن اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے سر، جیسی یہی بات بخات سے وزیر اعظم صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر طالبان، امریکہ اور افغان حکام کو آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان کام بالکل بھی نہیں ہے۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، یعنی اگر امریکہ یہ چاہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جم جائے تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی کوآپریشن اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آر دے ولنگ ٹو کوآپریٹ؟ اینڈ اس وقت جو پوزیشن ہے کیا وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں افغانستان جو طالبان ہیں ان سے پیس کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ڈائریکشن میں غلطی نظر نہیں آ رہی، بلکہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 ممالک کا وزٹ تھا جو انہوں نے ایک طوفانی دورہ کیا، شٹل ڈپلومیسی، میرے خیال میں وہ بڑا بر وقت تھا، اور ریجنل کنٹریز کا کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے جو ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کو آمادگی، کیونکہ اس کے بینیفیشریز سب ہوں گے۔ اگر ہمیں فائدہ ہے تو سینٹرل ایشین سٹیٹس کو بھی فائدہ ہے، رشیا کو بھی فائدہ ہے، ایران کو بھی فائدہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کو قابو کرنا ضروری ہے۔ اور ملٹی ایتھنک جن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر ایران کا انفلوئنس ہے، کچھ ایسے ہیں جن پر رشیا کا انفلوئنس ہے، کچھ ایسے ہیں جو ہماری بات کسی حد تک سنتے ہیں، تو پھر کچھ ایسے ہیں جو افغان موجودہ اشرف غنی گورنمنٹ کی ان پر اثر و رسوخ ہے، سعودی عربیہ کا ہے،
اور جو بہت بڑی چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سارے افغان فیکشن جو ہیں وہ اس بات پہ آمادہ ہیں. تو اگر یہ 4-5 کنٹریز جن کے سٹیکس ہیں یہ مل بیٹھیں، اور یہی ایک ڈپلومیسی کی کامیابی ہوگی کہ اگر یہ مل بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسا جامع پروگرام مرتب دے دیتے ہیں جس میں تمام فیکشنز کو آمادہ کر لیا جائے. ٹاسک بہت بڑا ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امریکہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے. وہ انڈیا دے چکا ہے. پوزیشن آف پیرٹی سے وہ ڈائریکٹ ڈائیلاگ میں چلا گیا ہے افغان ریزسٹنس فورسز کے ساتھ. تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے دروازے پہ نوک کر رہی ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کتنا اچھا منصوبہ ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ون لاسٹ کوشچن کہ جس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے کہ یہ 2 ایٹمی ممالک ہیں اور اختلافات کو جنگ سے حل کرنا خودکشی ہوگی. اب بات چیت سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت، معاملات کی بہتری کیسے ہوگی؟ یہاں پہ کیا صورتحال بنتی نظر آئے گی؟ اور یہ بات چیت کے لیے پاکستان تو تیار ہے، لیکن پھر بھارت کی طرف سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے وہ ہٹ جاتا ہے. تو مسئلہ حل ہوگا کیسے پھر؟ دیکھیں جی، 2 طریقے ہیں. میرے ذاتی طور میں 3 چیزیں ہیں جو اس مسئلے کو حل کی طرف لے کر جائیں گی. ایک ہے کہ اگر ریزسٹنس فورسز جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر، جو آکیوپائیڈ کشمیر میں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اگر وہ ریزسٹنس اس لیول پہ لے جاتے ہیں جہاں انڈیا کے لیے سسٹینیبل نہ رہے تو وہ ڈائیلاگ ٹیبل پہ آنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے یا امریکہ کو آپ افغانستان میں اوبلائج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر امن کی طرف ایک قدم اٹھانے میں امریکہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، ایک سکسسفل اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں ہم افغانستان میں. اگر وہاں پہ ہم امریکہ کو ون اوور کر لیتے ہیں، جو کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی صاحب کی لائبریریز کا تو پوری دنیا میں مذاق اڑا دیا کہ کیا کون سی لائبریریز کی بات کر رہے ہو آپ، بار بار مجھے یاد دلا رہے ہو کہ ہم نے افغانستان میں لائبریریز بنا دی ہیں. تو ایک وہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ انتخابات کا رزلٹ آنے تک تو کوئی ڈائیلاگ شروع نہیں ہوں گے. البتہ اگر کانگریس پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر ڈائیلاگ کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے اور شاید ہم کسی مثبت رویے کی طرف بڑھ سکیں. اور اگر اس تمام ٹرموائل سے خدا نہ خواستہ دوبارہ مودی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر یقیناً حالات تھوڑے سے مشکل ہوں گے، لیکن اس میں بھی کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے تھرو انٹرنیشنل کمیونٹی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جلجاز وان دفاعی تجزیہ کار اس موضوع کے اوپر ہم سے بات کر رہے تھے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد بات کریں گے ذرا سا پاکستان تحریک انصاف کے وزراء. آج کل صحافیوں کے سوال کچھ چبھ رہے ہیں، انہیں برے لگتے ہیں، کچھ اکتائے لگتے ہیں. صحافی سوال نہ کریں، لیکن اگر صحافی سوال نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. ایک بہت بڑا سوال کہ موجودہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، صحافیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے وزراء کا رویہ غیر مہذبانہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ صحافیوں کے سوال چپتے ہوئے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ اب صحافی برداشت کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو اسی میڈیا کو سراہا جاتا تھا. میڈیا ہی کے ذریعے تمام تر چیزوں کو اور میڈیا کی تمام تر جو انوالومنٹ تھی اس کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا تھا. لیکن آج حکومت میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کا انداز بیان اور صحافیوں کے ساتھ رویہ کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا. گزشتہ دنوں فیصل واڈبا کی جانب سے ایک جو پریس کانفرنس ہوئی، جو ان کا رویہ تھا، اس رویے پر بھی صحافیوں نے احتجاج کیا، سراپا احتجاج بنے صحافی. بعد ازاں فیصل واڈبا نے فوری طور پر معافی مانگ لی. آج وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان صاحب، جو کہ صحافیوں کے سوال ان کو برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے بھی صحافیوں کے ساتھ وہی بدتمیزی کی اور جس طریقے سے غیر مہذب رویہ اختیار کیا. وزیر کے ہوتے ہوئے ایک وزیر کو اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور صحافی کا کام ہے سوال کرنا. وہ سوال کرے گا اور اس کا جواب ہے، جو وزیر ہے اس کا کام ہے جواب دینا. فیاض چوہان کی طرف سے آج کیا کچھ ہوا آپ کو ذرا دکھاتے ہیں، ایک کلپ دکھاتے ہیں، آپ خود دیکھیے گا ذرا اور پھر فیصلہ کیجیے. ایک بات تھوڑی سی سینسیبلٹی میڈیا کو بھی اپنے اندر لے آنی چاہیے، صرف عوام کو نہیں لانی چاہیے. میڈیا کو بھی شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی تمیز آپ کو ہونی چاہیے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی یاد میں ہم یہاں کھڑے ہیں
जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हैसियत से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। आपने सियासी बयान क्यों दिया? आपने सियासी बयान क्यों दिया? आपने सियासी बयान क्यों दिया? आपने सियासी गुफ्तगू क्यों की? आप ना पाकिस्तान का जवाब ना दे, जवाब दे के जाए। कौन से तर्जुमान बने हुए आप लोग? सवाल का जवाब देने की हिम्मत करो चौहान साहब। सहाफी ने सवाल ये पूछा था कि सिराजुल हक साहब का कहना है कि रियासत मदीना का नारा खोखला लग रहा है और हुकूमत ने एक कदम इस तरफ नहीं उठाया। यह सवाल था सहाफी का। बुरा लग गया फयाज चौहान साहब को, और जो बातें उन्होंने कही आपके सामने और बगैर कोई बात किए जवाब दिए फयाज चौहान साहब चल दिए। यही कुछ किया फैसल वाडवा ने। गुज़िश्ता दिनों जब सहाफी ने सवाल पूछा, उन्होंने यही जवाब दिया कि आपकी उम्र है, उस पर जवाब दे रहा हूं, कोई और होता तो जवाब भी ना देता और माइक भी उठाकर साइड पर रख देता। अगर यही अंदाज है और यही रवैया अख्तियार किया जाना है सहाफियों के साथ, तो फिर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी और माजी की हुकूमत के ऊपर तनकीद करती थी और आजादी सहाफत के हवाले से उसकी अलमबरदारी का दावा करती थी और आजादी सहाफत के हक में बात करती थी, आज भी वही सहाफी हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा एंगल या जाविया मुख्तलिफ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपोजिशन से हुकूमत में आ गई है और हुकूमत में आने के बाद सहाफी का सवाल भी बुरा लगता है। पूछा गया हर सवाल, और अगर कोई कारकर्दगी के हवाले से कोई सवाल हो तो फिर वो जमहूरियत के खिलाफ साजिश भी लगती है और जमहूरियत को डिट्रैक्ट करने की कोशिश भी उसे करार दिया जाता है। इल्तमास और इल्तिजा यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उज़रा से कि सहाफियों के साथ कम अज कम गैर मुहज़्ज़बाना रवैया अख्तियार ना करें और जो सवाल है उसका लॉजिकल आंसर दें, और अगर कोई जवाब नहीं है तो सिर्फ नो कमेंट्स कह दें, यही बहुत होगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे।